पंजाब में इक़्तिदार की खींचातानी उरूज पर है। इमरान खान की जानिब से पंजाब असम्बली तहलील करने की तहरीक तो फिलहाल तहलील हो गई है, लेकिन तख्त लाहौर एतमाद के वोट या तहरीक अदम एतमाद की नई उलझनों और आईन और कानून के भाम के हिसार में है। गवर्नर ने वज़ीर आला को आज एतमाद का वोट लेने की हिदायत की थी, लेकिन स्पीकर ने इजलास ही नहीं बुलाया बल्कि जुमे तक सेशन मुलतवी कर दिया, जिसके बाद इस वक्त गवर्नर हाउस बामुकाबला चीफ मिनिस्टर हाउस एक महाज़ाराई है। वज़ीर आला हाउस की नाकाबंदी और चीफ मिनिस्टर का ओहदा डी नोटिफाई करने की इत्तलात है। खबरों के मुताबिक गवर्नर राज की भी तैयारियां हैं, लेकिन बहरहाल वज़ीर आला परवेज़ इलाही और PTI का इत्तेहाद फिलहाल कायम है। मुस्लिम लीग नून की तहरीक एतमाद कामयाब नहीं हो पाई है। इस वक्त तक पंजाब में इक़्तिदार के लिए 186 के मुकाबले में PTI के हुकूमती इत्तेहाद को 190 अराकीन की हिमायत हासिल है। आज हमें कहा गया कि जो 4 अराकीन है PTI के इस इत्तेहाद के, वो बैरून मुल्क है और 3 अराकीन, और इनमें से 187 आज भी उनकी हिमायत मौजूद है और काफ लीग की हिमायत जो है वो इंटैक्ट है अपनी जगह। बहरहाल सियासी महादाराई के साथ आईनी और कानूनी पेचीदगियों से लगता है कि ये पूरा कज़िया यहाँ नहीं बल्कि लाहौर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। गोया अब एक बार फिर अदालती कशमकश होगी और न जाने कब तक जारी रहे। दिलचस्प बात यह है कि PTI और काफ लीग की पंजाब में हुकूमत बरकरार रहे या PDM पंजाब में हुकूमत बना ले। हकीकत यह है कि मजबूत मसनद इख्तिदार दोनों फरीक अब भूल जाएँ। मायनी खेज पेशरफ्त तो ये भी है कि आसिफ ज़रदारी एक बार फिर हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। गोया जब बाप वज़ीर आज़म और बेटा वज़ीर आला हो तो इस कैफियत से अवामी दबाव बहरहाल मुस्लिम लीग नून पर ही आएगा, जिससे नून लीग की मौजूदा इस वक्त जो गैर मकबूलियत की कैफियत है वो मज़ीद कमज़ोर होगी और पीपल्स पार्टी बहरहाल एक मजबूत पार्टी की हैसियत से इलेक्शन में उतरना चाहती है और मैदान ना वो PTI के लिए खाली छोड़ना चाहती है ना आसिफ ज़रदारी नून लीग के लिए। इस पस मंज़र में बात करने के लिए आज हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत मुमताज़ सीनियर रहनुमा हैं मलिक अहमद खान साहब, मावन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहले तो ये फरमाइएगा कि ये अब हिकमत अमली का ये हिस्सा है कि 12 बजे तक का इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद गवर्नर पंजाब डी नोटिफाई कर देंगे वज़ीर आला जनाब परवेज़ इलाही को, और परवेज़ इलाही साहब या उस हुकूमत की जानिब से कोई मज़ाहमत हुई तो गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाएगा। इस सब की तैयारी हो गई है। जी कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक बात की तो मैं बड़ी शिद्दत से ख़ुद मुखालफत करूँगा कि गवर्नर राज अनलेस के सारे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाएं और ऐसे हालात हों कि गवर्नर राज, तो मेरा अगर गवर्नर साहब के तक मेरा मशवरा होगा तो मैं तो कम से कम उनको ये तजवीज़ दूंगा कि गवर्नर राज एक इंतहाई मलिक साहब, ये तजवीज़ तो आपकी सबसे ज़्यादा कुर्बत, आप तो माविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म के हैं और वो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला होगा चाहे हतमी ना भी हो, तो ये आप मशवरा तो आप वज़ीर आज़म को देंगे। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नर साहब का ओहदा एक आइनी ओहदा है और वो तकाजा करता है कि वो आइन के अंदर रह के, जैसे उन्होंने जब ये महसूस किया कि वज़ीर आला पंजाब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं तो उन्होंने उनको आर्टिकल 130 के सब आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कहा कि आप एतमाद का वोट लें। और आप जानते हैं खान साहब कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिक्टेट होती है वो उसकी एक अपनी उसकी जो सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, उसकी किसी इंटरप्रिटेशन की बात नहीं है। आइन में ऐसे लिखा है कि जब गवर्नर साहब कह देंगे कि वज़ीर आला एतमाद का वोट लें तो उनको बाहर सूरत लेना है और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर वो ना लें तो ये फ़ैसला तो गवर्नर साहब का होगा। इसमें गवर्नर साहब को हमारी राय तो नहीं हो सकती या हमारी मशावरत भी नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम वो आइन के मुताबिक फ़ैसला करेंगे जो आइन में दर्ज है। अब आइन के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो वो है जिसमें गवर्नर साहब ये उनसे कहें कि आप एतमाद का वोट लें, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो आइन का दूसरा हिस्सा इस चीज़ के साथ डील करता है कि नतीजतन क्या होगा। तो नतीजतन आइन में ये दर्ज है कि जब अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो वो मज़ीद वज़ीर आला बरकरार नहीं रह सकेंगे। तो इसी सूरत में गवर्नर साहब को जो इक़दाम करना होगा, ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट इशू तो नहीं है। स्पीकर ने इस हवाले से उन्होंने अपनी एक डिटर्मिनेशन दे दी है, स्पीकर पंजाब असम्बली ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नर का ये हुक्म नहीं है। उसकी उन्होंने अपनी जो है वजूहात बयान की। एक सेशन चल रहा है, आप उस दौरान आप नहीं कर सकते, प्रोरोग नहीं हुआ है, आप ये नहीं कर सकते। तो बहरहाल जो गवर्नर का ऑर्डर है वो बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल तो नहीं है।
نہیں دیکھیں کامران صاحب، یہ معاملہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، یہ معاملہ اس سے پہلے طے ہو چکا ہے، نہ صرف کہ پاکستان کی عدالتی جورسڈکشن کے اندر یہ طے ہو چکا ہے بلکہ ہندوستان کی عدالتی جورسڈکشن میں بھی یہ طے ہو چکے ہیں، اور اس کے کورسپونڈنگ آرٹیکلز ہیں جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی ہیں۔ وہ ایک بڑا پرومیننٹ کیس ہے شیو راج کیس، وہاں کی ایک اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کا، جس میں ایگزیکٹلی یہی پروپوزیشن تھی کہ ایک اجلاس چل رہا تھا، اور حتیٰ کہ وہ تو ایک بجٹ اجلاس تھا جس کو ہمارا آئین کا کسی صورت تھوڑی بہت اس میں یہ قدغن رکھتا ہے کہ اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس اینڈ ووٹ آف کانفیڈنس والی بات جو ہے وہ بجٹ سیشنز کے دوران نہیں آتی، لیکن وہاں پر یہ صورت جب پیدا ہوئی تو اس میں انڈین سپریم کورٹ نے اس سوال کو طے کیا کہ کیونکہ جب گورنر صاحب کے پاس یہ بالکل ایک مکمل اختیار ہے اور اس کے اوپر کوئی کلاز یا اس کے اوپر اس کو کسی چیز کو کوالیفائی کرنے کی اس کے اندر بات نہیں ہے آرٹیکل 130 میں، تو وہ واضح طور پہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کو فل فور باقی پروسیڈنگز کو ہالٹ کر کے آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ سیکنڈلی، یہ جو رولنگ جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، مجھے احترام ہے، اسپیکر صاحب ایک آئینی عہدہ ہے اور اسپیکر کے آفس رولنگز کو دے سکتا ہے، لیکن ناٹ ان کانٹراوینشن ٹو دا کانسٹیٹیوشن، وہ الٹرا وائریس ٹو دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہونی چاہیے وہ رولنگ۔ مگر ملک صاحب، یہ آپ کی بہت ایک بڑی امپورٹنٹ دلیل آپ نے دی ہے، آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ، انڈین سپریم کورٹ کا بھی سائٹ کیا ہے ججمنٹ، لیکن بہرحال یہ معاملہ تو اب عدالت میں ہی جائے گا نا، اب اس کی فائنل ڈٹرمنیشن ہمارے ملک میں عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ ہی کرے گی نا، اب یہ جب اس لیول کی کنٹروورسی ہو جائے گی تو۔ جی دیکھیں، یہ کامران صاحب، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب آئین ایک چیز کو کلی طور پہ کہہ دیتا ہے یا ایک چیز کو مکمل طور پہ کوئی پروہیبیشن پرووائڈ کر دیتا ہے تو پھر the things are ought to be done in a manner prescribed، اس کے بیونڈ ہم جا نہیں سکتے۔ تو اگر یہ عدالت میں بھی معاملہ جاتا ہے تو عدالت میں بھی یہی طے ہوگا۔ مگر ایک اور ذرا میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور آپ کی رائے بتائیے کہ کیا واقعی جب گورنر صاحب یہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ جو ہیں یہ فیصلہ کریں اور اپنا آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں، تو کیا یہ پریکٹیکل ٹائم ہے؟ کسی بھی وقت کورم جو ہمارے ہاں اسمبلیز میں ہوتا ہے، چاہے نیشنل اسمبلی ہو چاہے کوئی پروونشل اسمبلی ہو، لوگ ادھر ادھر تتر بتر ہوتے ہیں اور کوئی چیز نہیں ہوتی ایسی کہ بھئی کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور مختلف معاملات ہو سکتے ہیں، تو یہ ایک ٹرو ریپریزنٹیشن تو نہیں ہوگی اعتماد یا عدم اعتماد کی اگر آپ 24-48 گھنٹے دے دیں اور کہیں کہ اب آپ فوری طور پہ اس میں اعتماد حاصل کریں۔ جی یہ درست ہے کہ اگر 24 گھنٹے ہوتے تو ناکافی تھے، لیکن آج کے اس جدید دور میں جب کمیونیکیشن بڑی آسان ہے تو 48 گھنٹے کافی تصور کیے گئے۔ یہ گورنر صاحب نے بہتر سمجھا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ٹیلی وائزڈ چینلز کے ذریعے یہ بات جاتی ہے، آپ کے پاس بڑے اچھے مواصلاتی رابطے ہوتے ہیں۔ یہ جب پہلے وقت کی بات ہوتی تھی تو اس وقت کچھ آپ نے ٹیلی گرامز دینے ہوتے تھے، وہ ٹیلی گرامز جاتے تھے، خطوط لکھے جاتے تھے، لیکن یہ بدتریج یہ جو موڈ آف کمیونیکیشن اور وقت ہے یہ بھی عدالتیں طے کر چکی ہیں کہ آج کے دور میں جب ملک صاحب اگر لوگ باہر ہو، اگر بیرون ملک ہو، کسی بیماری میں ہو، کوئی آدمی کی ایسی مصروفیت ہو سکتی ہے نا جو کہ 48 گھنٹے میں وہ رسپونڈ نہ کر پائے۔ جی یہ بات آپ کی اس حد تک درست ہے کہ اگر ایک ممبر جو انیبل ہے ڈیو ٹو ہز سرکمسٹانسز تو وہ تو پھر نون ریزن ہے نا، اگر کسی نے باہر جانا ہے تو وہ چھٹی لے کر گیا ہے اور وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے کہ میں چھٹی پر ہوں اور میری واپسی پہ ایسے تصور کیا جائے، یا مجھے وہ اپنے ایک لیٹر کے ذریعے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، یا اگر کسی کی انفرمٹی ہے ٹو ریچ ٹو دا اسمبلی وہ بھی کمیونیکیٹ کی جا سکتی ہے۔ تو ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کر کے فرق ڈال کے بات کر سکیں گے۔ کیا یہ غیر مناسب بات ہے کہ گورنر کہیں کہ ایک ہفتہ ہے، آپ لوگ جہاں پر بھی ہے 10 دن ہیں، آپ لوگ تشریف لائیے اور فلاں تاریخ کو ہم اعتماد کا ووٹ لیں؟ اس میں کیا مذائقہ کیا ہے؟ اس میں کیا مصیبت ہے؟ کیوں نہ دیے جائیں ایک بالکل سیٹسفیکٹری ٹائم؟ کامران صاحب، اس کی ایک ہائپوتھیکیلٹی ضرور ہے اس میں۔ ایک بات جو آپ اور میں بھی، آپ کے اور میرے نزدیک زیر بحث ہے، بعض اوقات گورنر کا یہ خیال کہ جو پیکیلیئر سرکمسٹانسز ہیں، یعنی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں انہوں نے یہ بہتر تصور کیا گورنر صاحب نے کہ وہ 48 گھنٹے میں ان کو دعوت دیں کہ وہ آ کے اعتماد کا ووٹ لیں۔ اچھا، یہ بائنڈنگ ہے، یہ دعوت کا نیچر ذرا ڈیفرنٹ ہے۔
یہ انویٹیشن ایسی ہے جو آپ کے اوپر پابندی ہے، اگر آپ اس کو نہیں کرتے تو کانسیکوینس اس کا یہ ہوگا کہ آپ کو نتیجتاً یو ول سیز ٹو ہولڈ دا آفس آف دا چیف منسٹر۔ اب یہ گورنر صاحب کا اختیار ہے کہ جب ایک نان پرفارمنس پہ ہو، وقت انہوں نے مقرر کر دیا ہو، ڈیٹ اینڈ ٹائم اسپیسیفائی کر دیا ہو، ٹو ہز انڈرسٹینڈنگ اس کی ریزنیبلٹی انہوں نے اپنے آرڈر کے اندر جو یہ آرڈر انہوں نے دیا اس میں تحریر کی ہو، اور پھر اس کے بعد اگر چیف منسٹر یا اسپیکرز آفس اس کو obstruct کرے اور چیف منسٹر ریفرین کریں ٹو obtain that vote of confidence تو اس کے لیگل consequences۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو سر آنکھوں پہ ملک صاحب، آپ نے جو فرمایا اس کا اپنا وزن ہے، لیکن میں اگر کہہ رہا ہوں کہ نہیں 2 دن بہت کم تھے اور یہ کہ اس میں تھوڑا ٹائم اور دینا چاہیے تھا اور کچھ اطمینان کرنا چاہیے تھا اور دوسرے اس سے منسلک دوسرے معاملات بھی ہیں، تو وہ ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ جو آپ نے کہا وہ وائٹ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بلیک ہے، آفٹر آل یہ کہیں جائے گا نا، وہاں پر اس بات کا فیصلہ ہوگا نا سر۔ مجھے سر آپ کے بلیک کی بہت قدر ہے، اور میں اس میں آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ معاملہ پہلے زیر بحث آ چکے ہے۔ یہ جس کورٹ کیس کا حوالہ میاں منظور احمد خان وٹو کے کیس کا حوالہ سبطین خان صاحب نے اپنی رولنگ میں دیا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی میں، تو اس میں صورت یہ تھی کہ تب گورنر تھے راجہ سروپ خان، اف یو رائٹلی ریمبر، اور محترمہ شہید کا فیڈرل گورنمنٹ تھی اور میاں منظور خان چیف منسٹر تھے، تو ان کو اعتماد کے ووٹ کا جب کہا گیا تو ہی کوڈ ناٹ obtain دیٹ، اور اس صورت میں انہوں نے گورنر راج نافذ کر دیا۔ تو کورٹ کے پاس یہ معاملہ گیا کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ جو اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہے اس میں نہیں لیتا اور گورنر راج کا نفاذ ہو جاتا ہے، تو تب تو رولز آف پروسیجر میں یہ درج تھا کہ آپ نے جو اعتماد کا ووٹ لینا ہے وہ 60 ڈیز میں لینا ہے۔ تب چیف منسٹر کا الیکشن جب ہوتا تھا ایک دفعہ تو وہ ووٹ لے لیتے تھے، اور ووٹ لینے کے بعد ان کے اوپر یہ پابندی تھی کہ وہ 60 دن کے اندر اعتماد کا ووٹ بھی ضرور لیں گے۔ تو اس صورت میں میاں منظور احمد خان وٹو کے کیس میں مختلف ڈیفرنٹ ریزنز پہ اس کی وجوہات مختلف تھیں، لیکن وقت پر بحث ضرور ہوئی، اور جب وقت پر بحث ہوئی کہ کتنا ٹائم ریزنیبل ہوگا، تو کورٹ میں انہوں نے کہا کہ میاں منظور یہ جو راجہ سروپ خان نے آرڈر پاس کیا ہے گورنر راج کے نفاذ کا، یہ ایک بڑا انتہائی اقدام ہے، تو میاں منظور خان کو ایک وقت دیا جانا چاہیے جس کے اندر وہ اپنے لیے اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکے۔ اس کی یہ ریزن تھی۔ تو اب یہ کہ کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتا، اب یہ کہ ایک آرڈر کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتا، یہ ڈیفرنٹ ریزن ہے۔ اب یہ کمیونیکیشن کے مینز آپ کے سامنے سر واٹس ایپس ہیں، ٹیلی فون کالز ہیں، بڑے سوئفٹ میسیجز ہیں، ٹیلی وائزڈ نیوز ہیں، ہر گھنٹے کے بعد بلیٹن کے اندر آتی خبریں ہیں۔ تو آج کے دور میں یہ پرسیو کرنا کہ ایک آرڈر کسی کو کمیونیکیٹ نہیں ہوا، اینڈ دین سرٹنلی آپ کے پوائنٹ بڑا جاندار ہے کہ اگر کوئی بیرون ملک ہیں تو لازمی طور پہ اسمبلی کے ممبر کو ڈیورنگ سٹنگ آف دا سیشن چھٹی لے کر جانا ہوتا ہے، اور اگر کوئی بیمار ہیں تو ان کو اپنی انفرمٹی کمیونیکیٹ کرنی پڑتی ہے کہ میں یہ سیشن اٹینڈ نہیں کر سکتا۔ تو ان سرکمسٹانسز میں سب کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے ٹو اپروچ دا اسمبلی ٹو میک دیئر پریزنس اویلیبل۔ وہ بتا سکتے ہیں کہ میری فلائٹ میں دقت ہے، اس طرح کی بات۔ گورنر صاحب نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لے، 4 بجے کا وقت دیا، 4 بجے کا وقت گزر گیا، اب ظاہر ہے کہ ہم نصف شب کے قریب پہنچ رہے ہیں، یہ فیصلہ ہو گیا ہے، پی ڈی ایم نے کر لیا ہے، وزیر اعظم نے، اور پھر پاکستان مسلم لیگ نے، اور تمام لوگوں نے، کہ اب اس وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے اور یہ حکومت ختم کی جائے اور وہ گورنر کے حکم سے ہو۔ یہ فیصلہ اب ہو گیا ہے، آج نصف شب اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ نہیں سر، آئی ایم ناٹ کوگنیزنٹ، مجھے اس کا علم نہیں، کیونکہ ایک گورنر صاحب کا عہدہ ایک آئینی عہدہ ہے اور میں ایز اے پولیٹیکل ورکر ان کی اس مشاورت میں شامل نہیں ہوں، لیکن آئین اور قانون یہ ہے جس سے میں ازیوم کر سکتا ہوں، ایک اپنا سیاسی کارکن کی حیثیت سے اندازہ کر سکتا ہوں کہ گورنر صاحب بار صورت جو اپنا حکم نامہ جاری کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں رات کے 12 بجے یا کل دن میں کسی وقت، یا جب بھی کرتے ہیں، یا رات کے 1 بجے یا 10 بجے، وین ایور ہی فائنڈز اٹ کہ ان کو اس وقت کر دینا چاہیے، تو آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 کی نان کمپلائنس کا نتیجہ یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کرنا ہوگا۔ لیکن یہ تمام معاملات، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تمام معاملات جو ہم نے ابھی گفتگو فرمائی، آپ نے جیسے فرمایا اور میں نے سنی، یہ تمام معاملات، تمام ایسے معاملات ہیں جو پیچیدہ ہیں، جس میں کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جو واقعی گھمبیر ہیں، جو تمام معاملات، پھر اس کے اثرات ہیں۔ آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ گورنر راج تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل نہیں ہے،
آپ کی ایک اپنی رائے ہے، بڑی مناسب بہت عمدہ رائے ہے، مگر وزیر داخلہ کہتے ہیں جی ہم تو کر دیں گے، گورنر راج تو ہونا ہے، 12 بجے ڈی نوٹیفائی ہونا ہے، یعنی ایک حکومت ختم ہونی ہے سب سے بڑے صوبے کی، وہ تو ہونی ہے، طے ہو گیا ہے، 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں اس نے ابھی نہیں کیا. تو یہ سارے معاملات ایسے نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ حل طلب نہیں ہیں، یا یہ کہ یہ سیدھے ہیں بالکل ہی. یہ پورے معاملات پھر عدالتی گتھی ہے جو کہ عدالتوں میں جا کے شاید اب پتہ نہیں کب جا کے سلجھے گی. جی کیونکہ وزیر داخلہ کا خان صاحب جو انہوں نے کہا، وزیر داخلہ کا یہ کہنا ایگزیکٹلی وہ ہے جو آئین میں لکھا ہے. اور اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے تو آئین کے مطابق یہ کہا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ حکومت کا خاتمہ ہوگا، وزیر اعلیٰ مزید وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وزیر داخلہ گورنر کے فیصلے میں، کیونکہ گورنر کا فیصلہ ایک کانسٹیٹیوشنل صوبے کے سربراہ کے طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ ان کی اپنی ایک ثوابدید ہے، وہ اس کا فیصلہ ان کا جو بھی ہوگا وہ آئین کے مطابق خود کریں گے. اور بظاہر یہ لگتا ہے، ہماری اپنی سوچ بھی یہی ہے کہ ان کو آئین کے مطابق جو فیصلہ کرنا چاہیے وہ یہی کرنا چاہیے جو وزیر داخلہ نے کہا ہے. جی اور پھر اس کا پھر لاجیکل نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ گورنر راج لگا دیا جائے. پھر نہیں، دیکھیے گورنر راج تو اس صورت میں ہوگا کہ اگر لیٹ سے اگر اس کو ایسے ایزیوم کر لیا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے اور گورنر صاحب جو ہیں ان کی کانسیکوینس میں ایک ایسا آرڈر پاس کرتے ہیں جس میں ان کی گورنمنٹ ڈی نوٹیفائی ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں چیف منسٹر کے نئے الیکشن کے لیے بات ہوگی، گورنر راج کی بات نہیں ہوگی. پھر اس صورت میں گورنر صاحب دعوت دیں گے کہ جس کے پاس سمپل میجورٹی ہے یا سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، کس کی ہوگی پنجاب میں، اس دوران حکومت کس کی ہوگی پنجاب میں؟ وہ سر آئین میں درج ہے، وہ آئین میں یہ موجود ہے کہ آپ گورنر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جو ویسے تو میری اس پہ ایک یہ رائے ہے جو میں بھی آپ سے کہنے لگا ہوں کہ جب آپ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے اور یو سیز ٹو ہولڈ دا آفس آف دا چیف منسٹر اور دی پرائم منسٹر، اس کے کورسپونڈنگ آرٹیکلز ہیں. یہ نقطہ زیر بحث آیا تھا جب قومی اسمبلی کی تحلیل کا مسئلہ سپریم کورٹ کے سامنے تھا، اور اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جب ایک آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر یا فار دیٹ ریزن کورسپونڈنگ آرٹیکل چیف منسٹر کا ہوگا تو اس وقت وہ عہدہ، کیونکہ یہ ایک آئینی عہدہ ہے، اس کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اس صورت میں کیا ہوگا، تو اس میں صدر مملکت وفاق کی صورت میں یا گورنر پنجاب کی یا کسی صوبے کی صورت میں آؤٹ گوئنگ چیف منسٹر کو بھی یہ دعوت دے سکتے ہیں ٹو کنٹینیو ان دا آفس، اور یا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی انٹرم ارینجمنٹ کرنے کے لیے ٹو اینی پرسن بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ آج تک پریکٹس نہیں ہوا. سو ون تھنگ وچ از ناٹ پریکٹسڈ اور جس کی ابھی کوئی کلیئرٹی یا ہمارے پاس کوئی نظیر نہیں ہے، تو عدالت اس وقت سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ بات زیر بحث رہی. لیکن نتیجہ یہ تھا جس میں میری یہ رائے تھی یا بہت سارے اور وکلا کی، جس میں بڑے قابل ذکر وکلا ہیں جن میں بلال حسن منٹو ایڈوکیٹ ہیں، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے، تو ان کا یہ نقطہ تھا کہ ونس یو لوز دا میجورٹی اینڈ یو سیز ٹو ہولڈ دا آفس کی بات آئین کے اندر لکھی ہے، تو اس صورت میں پھر آپ فردر یہ دعوت اس شخص کو جو کہ یہ میجورٹی لوز کر گئے ہیں ان کو یہ فردر دعوت نہیں دے سکتے. تو اس میں بھی کچھ تشریح طلب باتیں تو ضرور ہوں گی، لیکن گورنر صاحب اس آئینی بحران کو نہ ہونے دینے کی نظر سے ایک ایسی بندوبست کر سکتے ہیں جس میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس آفس میں کنٹینیو کریں ٹل دا الیکشن آف اے نیو چیف منسٹر. یہ آپشن بھی ہو سکتی ہے. گورنر راج تو کن صورت میں ہو سکتا ہے گورنر؟ جب آپ کی کانسٹیٹیوشنل پارلیمنٹری اسکیم ٹوٹلی کلیپس کر جائے تو تب گورنر رول ہوتا ہے. یہ ایک بڑا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش. جناب ملک احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے، معاون خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف. کمرشل بریک.